बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट नज़र आ रही है और आप समझ गए होंगे इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। मुस्कुराहट की वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, वेल डन पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान। और पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही थी और ये जंग एक बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली थी। लेकिन आखिरी मरहले पे पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए जो कोशिशें की तो उनका नतीजा अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी सीज़ फायर की सूरत में सामने आया है। 40 दिन की ये जो जंग थी, इस जंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। रोज़ाना अमेरिका का 2 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था, रोज़ाना ईरान का भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। बहुत से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे, ईरान ने उन फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रडार्स थे वो तबाह कर दिए। तो ये 40 दिन की जो जंग है इसमें कम से कम 1 खरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। तो इसलिए ये जो अब सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान की कोशिशों से, इस सीज़ फायर को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो पाकिस्तान का किरदार है, एक पीस मेकर के तौर पे किरदार सामने आया है। तो एक बहुत ही अरसे के बाद वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी कि एक बहुत ही अरसे के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बड़ी इज़्ज़त से और बड़ी एहतराम से लिया जा रहा है। और पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ कहीं भी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के हामी हैं या मुखालिफ हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। तो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक नैरेटिव मुतारफ हुआ है, वेल डन पाकिस्तान, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की पीस मेकिंग एफर्ट के साथ है, पीस इनिशिएटिव के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक 2 हफ्ते का आर्जी सीज़ फायर है, क्या ये एक मुस्तकिल अमन की सूरत इख्तियार करेगा? क्योंकि ईरान जो है उसने ये कहा है कि हमें अमेरिका के साथ एक आर्जी सीज़ फायर नहीं चाहिए, हमें तो एक मुस्तकिल अमन चाहिए। और ये भी बहस शुरू हो गया दुनिया में कि ये पाकिस्तान का जो किरदार था, ये एक नेगोशिएटर का किरदार था या एक फैसिलिटेटर का किरदार था या एक पोस्टमैन का किरदार था। ये जो पोस्टमैन का किरदार है, ये इंडियन मीडिया में बात हो रही है। मैंने भी आज बहुत अरसे के बाद एक इंडियन चैनल जो है इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे को मैंने आज इंटरव्यू दिया क्योंकि उस पर मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई, वो काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करना। मैं तकरीबन 1 साल से इंडियन टीवी चैनल्स को अवॉइड कर रहा था। उसकी वजह आप जानते हैं कि पिछले साल जब मई में पाकिस्तान और भारत की जंग अभी शुरू ही हुई थी तो फौरी तौर पे मेरा एक्स अकाउंट और मेरा यूट्यूब चैनल सब कुछ इंडिया में बैन कर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत ही एक विशियस किस्म की कंपेन चली मुझे गालियां तक दी गई इंडियन टीवी चैनल्स पर। तो उसके बाद से मैं इंडियन टीवी चैनल्स पर नहीं जा रहा था। लेकिन राजदीप सरदेसाई जो हैं वो उन चंद इंडियन सहाफ़ियों में से एक हैं जो कि इस गाली गलौज का हिस्सा नहीं थे। तो लिहाजा मैंने आज सोचा कि आज एक तारीख़ी दिन है और एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो इंटरव्यू मांग रहा है तो उसको इंटरव्यू दे देना चाहिए। तो मैं बहुत ही नेक नीति के साथ राजदीप साहब का जो शो है उसमें शामिल हो गया। लेकिन अब क्योंकि वो इंडिया में बैठे हुए हैं और उनके लिए भी किसी मुझ जैसे पाकिस्तानी सहाफ़ी को अपने शो पे लेना जो है वो काफ़ी रिस्की काम है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल किए, कुछ ऐसे मौज़ूआत छेड़े जिसका मकसद मुझे समझ आ रहा था कि वो अपनी जो लोकल ऑडियंस है, अपनी हुकूमत है, उसको भी राज़ी रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है जी पाकिस्तान ने ये नेगोशिएटर का किरदार अदा किया या ये फैसिलिटेटर का किरदार था? तो मैंने उनको कहा भाई
یہ کردار جو ہے وہ فی الحال تو فیسیلیٹیٹر کا تھا، لیکن اب جب اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے قائدین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ ٹیبل جو ہے وہ سجائی جائے گی پاکستان کی طرف سے اور اس میں پاکستان کی بھی پریزنس ہوگی، تو پاکستان کا کردار نیگوشیٹر کا ہو جائے گا اور پاکستان کا کردار ایک پیس میکر کا کردار ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو صرف ایک امریکہ کے پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا تھا، پپٹ کا کردار ادا کر رہا تھا، جو امریکہ کہہ رہا تھا وہ ایران کو وہی کہہ رہا تھا۔ تو میں نے پھر راجدیپ سائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی میرے وہ آپ بھول گئے، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ پوسٹ کی تھی ایکس پر، جس میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایرانی عوام جو ہے وہ تہران کی سڑکوں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ان کو میں نے عرض کیا کہ بھائی جان آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن پاکستان کی جو پیس ایفرٹ ہے اس کو ٹرمپ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو ایران بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں لوگ جو ہے، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن خاص طور پہ جو حکومت کے لوگ ہیں اور بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کی یہ جو تعریف ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ویلڈن پاکستان ہو رہا ہے، تو ان کو بہت اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے میں ان کی یہ تکلیف جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور وہ بھی پوری دنیا کی طرح ویلڈن پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس کو فی الحال سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کی تحسین ہو رہی ہے۔ لیکن اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک عارضی سیز فائر کروایا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس کو اب ہم نے ایک پرماننٹ سلوشن کی شکل میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے جو اسلام آباد میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے وہ ایک پہلا مرحلہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو فوری طور پر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ جناب 10 اپریل کو اسلام آباد میں جو بیٹھک ہوگی تو اس میں ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے سیز فائر کر دیا، ایران پر بمباری بند کر دی، اور ایران نے بھی 2 ہفتے کے لیے جو آبنائے ہرموز ہے اس کو کھول دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سیز فائر کو ناکام بنانے کے لیے کچھ طاقتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے تو کھل کر ایکس پر اپنا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس سیز فائر کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ لبنان میں اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایران جو ہے اس نے جو 10 شرائط پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے خطے میں جو ایران کے اتحادی ہیں، ایران کے جو حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی سیز فائر ہوگا۔ یعنی کہ اسرائیل کو بھی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اور غزہ میں حماس کے ساتھ سیز فائر کرنا ہوگا۔ اسرائیل اس پر راضی نہیں ہے، اسرائیل کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا جس کے ذریعے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس 2 ہفتے کے سیز فائر کو سیبوٹاج کرے۔ اور اسی لیے اس سیز فائر کے کچھ دیر کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر ایک لمبی گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں مسعود پزشکیان نے بھی شہباز شریف صاحب کو جو اپنے تحفظات ہیں ان سے آگاہ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے مسعود پزشکیان کو یقین دلایا کہ ہم ایران کے جو تحفظات ہیں وہ امریکہ تک پہنچا دیں گے، اور ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس سیز فائر کو لبنان اور غزہ تک بھی ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ جو انڈین فورن منسٹری ہے، بھارت کی جو منسٹری آف فورن افیئرز ہے، اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور اس نے ایران میں جو اپنے شہری ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے آپ فوری طور پر ایران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو حکومت ہے، بھارتی سرکار ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے
یہ بتایا گیا ہے یا ان کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ پرماننٹ طور پر یہ قائم نہیں رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کے بعد سیز فائر ٹوٹ جائے؟ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن انڈین گورنمنٹ کی جو ایڈوائزری ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو ایران سے فوری طور پہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ سیز فائر آگے بھی چلے گا، لہٰذا انہوں نے جو اپنے شہری ہیں ان کو ایران سے نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ تو اس سے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو کہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سیز فائر قائم نہیں رہے گا۔ حالانکہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے ایک علیحدہ جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے اس سیز فائر کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ آئندہ بھی چلے، لیکن جو ان کی ایڈوائزری ہے ایران میں اپنے شہریوں کے لیے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اور ایران کو اور امریکہ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کا اتحادی بھارت یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیز فائر سیبوٹاج ہو جائے، لہٰذا ہمیں بہت ہی محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر ہمیں خوشی ضرور منانی چاہیے۔ پاکستان کا کردار جو ہے اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم سب خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اپنی ریاست کے اس کردار پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جو 10 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہوں گے، ان مذاکرات کو ایک مستقل پیس فارمولے تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو مستقل امن کا فارمولہ ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ اس وقت حاصل ہوگا جب صدر ٹرمپ کے جو 15 نکات ہیں اور ایران کے جو 10 نکات ہیں، ابھی تک ان میں ہمیں کافی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ایران کی پوزیشن ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کی پوزیشن ہے، لیکن سیز فائر پہ دونوں راضی ہو گئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک درمیانی راستہ نکلے اور کچھ فلیکسیبلٹی ٹرمپ دکھائیں، کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے اور یہ ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ اس کی صورت نکل آئی ہے۔ اب اس کے لیے ایران نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو بھی پرماننٹ سلوشن ہوگا اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے انڈورسمنٹ ضروری ہے۔ اب یہ پرماننٹ سلوشن جو ہے یہ کیسے نکلے گا؟ پرماننٹ سلوشن صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ روٹ آف کاز جو ہے اس پورے فساد کی جڑ کہاں پہ ہے؟ فساد کی جڑ ہے وہ ہے جو اسرائیل کا مڈل ایسٹ میں رول ہے، اور اسرائیل جو ہے اس نے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1948 سے لے کے آج تک کئی مرتبہ جو فلسطین ہے اس کے بہت سے جو علاقے ہیں ان پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1967 میں 1967 میں اس نے مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسرائیل کو غزہ سے اپنی فوج نکالنی ہے، اسرائیل کو مسجد اقصیٰ سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہے، اور اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر کرنا ہے، اور پھر ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ مستقل امن کا جو فارمولہ ہے اس پر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اب 7 اپریل جو ہے، 7 اپریل کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک رات میں پوری ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غرور اور تکبر اور رعونت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک بدمست ہاتھی بن چکے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اور امن کی امید جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہو گئی تھی، بہت کم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر پاکستان نے اب ہمت نہیں ہاری، پاکستان نے کوشش کی اور اس میں چین نے بھی پاکستان کی مدد کی، اور پاکستان اور چین کی کوشش سے ٹرمپ بھی سیز فائر پہ راضی ہو گئے اور ایران بھی سیز فائر پہ راضی ہو گیا۔ تو ٹرمپ اور ایران اگر سیز فائر پہ راضی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ مڈل ایسٹ میں پرماننٹ سلوشن کا جو کوئی بھی فارمولہ ہے یہ اس پر بھی راضی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ٹرمپ کے لیے کیا مشکل ہوگی کہ اسرائیل جو ہے
وہ ٹرمپ کے لیے گڑبڑ کرے گا، وہ ٹرمپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گا، کیونکہ یہ اسرائیل تھا جس نے کہ ٹرمپ کو اس جنگ میں بھی گھسیٹا۔ اور میری ناقص رائے میں بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ وہ نیتن یاہو کے ذریعے اس سیز فائر کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ میں اب آپ کو ان کا انٹرسٹ بتاتا ہوں کیا ہے نریندر مودی کا۔ دیکھیے، نریندر مودی جو ہیں، ان کی حکومت نے پچھلے سال ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن کیا تھا، اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا تھا؟ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کیا تھا؟ کہ انڈیا سے ایک راستہ بنانا تھا جو یو اے ای اور سعودی عرب سے ہوتا ہوا اسرائیل تک پہنچتا، اسرائیل سے وہ یونان تک جاتا، یونان سے وہ آگے یورپ میں جاتا، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا امریکہ تک۔ اور یہ ایک بہت لمبا ایک کوریڈور وہ بنا رہے تھے، سمندر میں بھی بنا رہے تھے، اور کوشش کی جا رہی تھی اس کو لینڈ پر بھی بنائیں۔ اور ایکچولی یہ جو سی پیک جو شروع کیا پاکستان اور چائنا نے، تو یہ سی پیک جو ہے یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی ایک کوشش تھی، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور۔ جب انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا آغاز ہوا تو اس پر سب سے پہلے اعتراض ترکی نے کیا۔ ترکی نے کہا کہ ہم بھی اس ریجن میں ہیں، ہمیں آپ نے اس کوریڈور کا حصہ نہیں بنایا، تو کوئی بات نہیں، ہم جو ہے اب عراق، ترکی اور یورپ کوریڈور شروع کریں گے، کیونکہ عراق کا شہر بصرہ جو ہے وہ ترکی کے بہت قریب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بصرہ سے ایک ٹرین شروع کریں گے، ریلوے لائن بچھائیں گے جو ترکی سے ہوتی ہوئی یورپ تک چلی جائے گی۔ اور ایک اور پروجیکٹ جس کو کہ نریندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان، ایران، ترکی اور یورپ کی ریلوے لائن ہے۔ یہ ریلوے لائن جو ہے یہ پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی تک بچھائی جا چکی ہے، اور کچھ دن پہلے پاکستان کے جو وزیر ریلوے ہیں حنیف عباسی، انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اب پاکستان سے جو ایک ٹرین چلے گی وہ یورپ تک بھی پہنچ سکتی ہے براستہ ایران اور ترکیہ۔ تو اب یہ جو نریندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کھولا، اس میں یو اے ای کو اور سعودی عرب کو بھی شامل کر لیا، کچھ اور گلف کنٹریز کو بھی شامل کر لیا، یورپ کو بھی شامل کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ کاؤنٹر کیا جائے سی پیک کو، کاؤنٹر کیا جائے پاکستان، ایران، ترکی ریل لائن کا جو منصوبہ ہے اس کو، اور کاؤنٹر کیا جائے عراق، ترکیہ اور یورپ کا جو ایک کوریڈور کھولا جا رہا تھا اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ ساری ہمیں ایک اکنامک لڑائی لگتی ہے، اور اس اکنامک لڑائی میں نریندر مودی کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو کسی بھی ایسے انٹرنیشنل پروجیکٹ کا یا ایسے کسی بھی انٹرنیشنل منصوبے کا حصہ نہ بننے دیا جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں کوئی بہتری پیدا ہو۔ اب اگر جو اسلام آباد ہے یہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے ہو جاتے ہیں اور ایک پرماننٹ سلوشن نکل آتا ہے، مڈل ایسٹ میں پیس کا جو فارمولہ ہے اس پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت سی نئی اپرچونٹیز کھلیں گی۔ سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ کئی سالوں سے زیر التوا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے، صرف اب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایران نے پاکستان کے بارڈر تک اپنی گیس پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے، اور اب آگے سے پاکستان نے بھی اس پر کافی سارا کام مکمل کر لیا ہوا ہے، صرف ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران پر، تو ان پابندیوں کی وجہ سے پاکستان اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو ایران جو ہے اس نے یہ جو اپنے 10 نکات دیے ہیں امریکہ کے ساتھ سیز فائر کے لیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایران پر پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ تو اگر ایران پر پابندیاں نرم ہوتی ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان نہ صرف ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، بلکہ پاکستان، ایران، ترکی اور یورپ یہ جو ایک ریلوے لائن بچھائی جائے گی، اس پہ جو ٹرین چلے گی، تو اس ٹرین کے ذریعے پاکستانی جو ہیں
وہ ٹرین پر بیٹھیں گے اور جس طرح یورو سٹار ہے یورپ کے ایک شہر سے چلتی ہے اور وہ ٹرین جو ہے وہ آپ کو یورپ کے مختلف ممالک میں گھماتی رہتی ہے، تو ہم بھی یورو سٹار کی طرز کی ایک ٹرین جو ہے وہ اس پہ پاکستان سے بیٹھیں گے اور ہم ایران سے ہوتے ہوئے ترکی سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو امریکہ کی جو ایران پر سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ نرم پڑ جائیں۔ تو یہ جو منصوبہ ہے صرف یہ ایک منصوبہ شروع نہیں ہوگا، بہت سے دیگر منصوبے بھی شروع ہو جائیں گے اور ایران بھی جو ہے اس پر پابندیاں نرم ہونے سے ایران کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ اور اس میں اگر ایران اور ترکی اور سعودی عرب اور چین، یہ 3-4 ممالک مل کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی معاملہ ٹھیک کروا دیتے ہیں، تو اس سے اس خطے میں جو ایک اکنامک بوسٹ آئے گا اس میں افغانستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے 10 اپریل کو، اگر اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نئی پیس نیگوشیشن شروع ہوتی ہیں اور مڈل ایسٹ میں ایک امن کا مستقل فارمولہ جو ہے وہ طے پا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان اگر امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کروا سکتا ہے تو پاکستان جو ہے اس کا افغانستان کے ساتھ کوئی امن فارمولہ جو ہے اس پر اتفاق کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ بھی افغانستان کا بھی ہمسایہ ہے اور پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے۔ اسی طرح چین جو ہے وہ بھی، اس کا بھی کردار بہت اہم ہے، وہ افغانستان کے بھی قریب ہے، پاکستان کے بھی قریب ہے۔ سعودی عرب افغانستان کے بھی قریب ہے، پاکستان کے بھی قریب ہے۔ ترکی افغانستان کے بھی قریب ہے، پاکستان کے بھی قریب ہے۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مستقل امن کا فارمولہ طے پا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی مستقل امن کا کوئی فارمولہ طے پا جائے گا، اور یہ جو مستقل امن ہے، اس مستقل امن کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، پورے مڈل ایسٹ کو ہوگا، اور ریکنسٹرکشن کا پروسیس صرف ایران میں اور مڈل ایسٹ میں شروع نہیں ہوگا بلکہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس جو ہے وہ افغانستان میں بھی شروع ہوگا۔ افغانستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے، اس لیے جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس وقت بھارت جو سازشیں کر رہا ہے کہ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں انتشار اور بے یقینی پھیلائی جائے، دہشت گردی کی جائے، تو ہمارے افغان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس سازش سے ہوشیار رہیں۔ اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ 1991 میں جب میں ایک بہت ہی نوجوان صحافی تھا تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سپر پاور تھی سوویت یونین، اس کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا۔ سوویت یونین کا زوال ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا 1991 میں۔ 1991 تک دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین۔ اور جب سوویت یونین کے بہت سے حصے بکھرے ہو گئے تو اس وقت جو سوویت یونین کے صدر تھے گورباچوف، حالانکہ وہ ایک بہت اچھے اسٹیٹس مین تھے، لیکن گورباچوف کا جو نام ہے وہ ایک تانا بن گیا، ایک گالی بن گیا۔ آج 2026 ہے اور ہم نے اپنے سامنے ایک اور سپر پاور، دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو دیکھا ہے کہ یہ بھی زوال کا شکار ہو رہی ہے، اور جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اب امریکہ کے گورباچوف ثابت ہو رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سوویت یونین کے بہت سے حصے بکھرے ہو گئے تو امریکہ کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے امریکہ کا جو امیج تھا بطور سپر پاور اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے نا ایران اور امریکہ کے درمیان، جس پہ ٹرمپ نے بھی آمادگی ظاہر کی اور ایران نے بھی آمادگی ظاہر کی، اس سیز فائر نے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس نے ایران کو امریکہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سیز فائر جو ہے وہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان بھی ہو سکتا تھا اگر وینزویلا جو ہے وہ مزاحمت کرتا، کھڑا ہو جاتا امریکہ کے سامنے۔ وینزویلا نے سرنڈر کر دیا، تو اس لیے وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس کی بیوی سمیت پکڑ کے گرفتار کر کے امریکہ لے گئے۔ ایران نے مزاحمت کی، ایران نے اپنے سپریم لیڈر کی قربانی دی، اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اپنے بہت سے فوجی جرنیلوں، دیگر اہم شخصیات، سائنسدانوں
بہت سے لوگوں کی قربانی دی، بچیوں کی قربانی دی جن کے اسکول پر امریکہ نے بمباری کر کے ان کو بڑی تعداد میں شہید کیا۔ تو آج ایران جو ہے اس کے ساتھ سیز فائر کر کے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سیز فائر ہے اس کے بعد جو وہ معاہدہ ابراہیمی تھا وہ بھی، اس کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ وہ جو ٹرمپ صاحب مختلف گلف کنٹریز کو، مختلف مسلم ممالک کو گھیرتے تھے، پریشرائز کرتے تھے کہ آپ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائیں اور معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں، اسرائیل کو تسلیم کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو سیز فائر ہے نا، اس کے بعد اب کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے سے 10 دفعہ سوچے گا کہ میں اس معاہدے کا حصہ بنوں یا نہ بنوں۔ اور جو گریٹر اسرائیل کی سازش ہے وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اور جو ٹرمپ صاحب گریٹر نارتھ امریکہ کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں پیٹ ہیگسیتھ، وہ نقشہ دکھا رہے تھے، جناب دیکھیں کہ یہ جو گریٹر نارتھ امریکہ ہے اس میں گرین لینڈ بھی ہوگا، اس میں کینیڈا بھی ہوگا، فلاں ملک بھی ہوگا، فلاں ملک بھی ہوگا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ سیز فائر جو ہے اس سے امن کا راستہ ضرور نکلا ہے، لیکن گریٹر اسرائیل، گریٹر نارتھ امریکہ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا بہت بڑا منصوبہ بھی ہے، وہ بھی ختم ہو گیا اس سیز فائر کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا، جس کا نقشہ نریندر مودی نے بھارتی پارلیمنٹ میں لٹکا رکھا ہے۔ تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ تھا، اس کے راستے کی پہلے بھی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تھا، اور اب جو اس سیز فائر کے بعد پاکستان کا جو امیج دنیا میں بنا ہے، تو اس کے بعد تو اب جو اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اب یہ جو آپ کا نظریہ ہے یہ بس ایک خیالی نقشے تک ہی محدود رہے گا اور یہ کبھی حقیقت نہیں بنے گا۔ تو یہ سیز فائر جو ہے اس نے صرف مڈل ایسٹ میں امن کا راستہ نہیں کھولا، اس سیز فائر نے جنوبی ایشیا میں بھی مستقل امن کا راستہ کھول دیا ہے۔ اور اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایک دن کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کا صرف ایک ایٹمی طاقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کا ایک بہت مضبوط اکنامک پاور بننا بھی ضروری ہے، اور اکنامک پاور بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نریندر مودی نے پچھلے سال انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا منصوبہ کھولا تھا تاکہ سی پیک کو کاؤنٹر کیا جائے، تو ہمیں چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کو بھی کامیاب کرنا ہے، ہمیں ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر جو پاکستان، ایران، ترکی، یورپ جو ریلوے لائن ہے اس کا منصوبہ بھی کامیاب کرنا ہے، اور ہمیں ایران کے ساتھ مل کے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ یہ منصوبے کامیاب ہوں گے تو پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، اکنامک پریشر کم ہوگا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، اور سلولی اینڈ گریجولی پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اور جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا تو تب ہی پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی بھی زندگی جو ہے وہ ویسی ہی زندگی ہوگی جیسی کہ آج کل ناروے یا سویڈن یا ڈنمارک کے جو عام شہری ہیں، جو کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے شہری ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے بڑی آسان ہے۔ تو پاکستان کے عام شہری کی زندگی آسان ہوگی اسی وقت جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو کہ اس وقت ایک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اس کو ہم ایک اکنامک پاور بھی بنائیں۔ تو 10 اپریل کو جو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہوگا، دعا کریں کہ وہ مذاکرات کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو اور ہم مڈل ایسٹ میں ایک مستقل امن کے فارمولے تک پہنچ جائیں۔ مڈل ایسٹ میں مستقل امن کے فارمولے پہ ہم پہنچ گئے تو مسئلہ کشمیر کے حل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔